नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम। वो है दुनिया और आखिरत। हमने इस चीज़ को समझना है कि दुनिया और आखिरत क्या है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर इंसान जानता है कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है, लेकिन इस बात को हम अपने दिल के ऊपर नहीं उतारते। इस बात को हम समझने की कोशिश नहीं करते कि दुनिया की हकीकत क्या है। हम इसको भुलाए रखते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कुरान और हदीस जो है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है दुनिया के बारे में और आखिरत के बारे में। देखें, दुनिया जो है और जो आखिरत है, दोनों में ही अगर दुनिया में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो भी अल्लाह का कुरान जो है उसको पकड़ना होगा, उसको मजबूती से थामना होगा। और अगर हम आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो भी अल्लाह ताला के कुरान को मजबूती से थामना होगा, उसको पकड़ना होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अस्वाए हुस्ना है उस पर अमल करना होगा, तो ही हमारी दुनिया में भी कामयाबी है और हमारी आखिरत में भी कामयाबी है। अभी देखें कि दुनिया जो है, दुनिया क्या है। दुनिया और आखिरत, दुनिया एक ज़ाहरी चीज़ है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जीते हैं। और उसके बरक्स जो है आखिरत, उस पे पर्दा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमने ये देखना है कि दुनिया में हमें किस लिए भेजा गया है। क्या हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि हमने बस यहीं पे रहना है, इसके बाद हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, हमने जो करना है, जो जीना है, जैसे भी जीना है, बस यहीं पे हमारा सब कुछ ख़त्म, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। ये हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान है कि हमने ये दुनिया की ज़िंदगी के बाद हमें मौत आनी है, मौत के बाद हमने आखिरत पे जाना है। ये हम मुसलमान होने के नाते हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे दिल इस बात पे ठुकते नहीं हैं। हम इस चीज़ को भुलाए रखते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है, हमें मौत आनी है, हमने उस खुदा के पास जाना है, उस अल्लाह के पास जाना है। लेकिन हम भुलाए रखते हैं। और जब हम इसे भुलाए रखते हैं और हम क्या समझते हैं, हम क्या सोचते हैं, लोग ये कहते हैं, लोग ये सुनते हैं, लोग ये समझते हैं कि अगर दुनिया में कोई कामयाबी है तो यही कामयाबी है, अगर दुनिया में कोई नाकामी है तो यही नाकामी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जबकि हकीकत जो है उसके बिल्कुल बरअक्स है। दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। असल कामयाबी वो है जब हमने अल्लाह के पास पेश होना है। असल कामयाबी वो है जब हमारा अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। असल कामयाबी वो है जब हमें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये दुनिया की कामयाबी नहीं है, ये आर्ज़ी कामयाबी है। हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी है, हमें इस बात की तरफ गौर करना होगा कि हम दुनिया में, अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं? क्या उस पर अमल कर रहे हैं? ये हमें सोचना होगा, ये इस बात पे हमें गौर करना है। देखें, दुनिया के बड़े हसीन और जमील मनाज़र, दुनिया की आसाइशें, दुनिया की रौनकें, दुनिया की महफ़िलें हमें इस बात से बुलाए रखती हैं। हमें इस बात से हम भटक जाते हैं। इस बात को हम अपने पसे पुश्त डाल देते हैं कि हमने इस दुनिया से जाना है। हमारी ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आखिरत की ज़िंदगी जो है ना, वो ये है
کہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو رونقیں ہیں، یا دنیا کے جو پھل ہیں، جو دنیا کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کے بدلے جو آخرت کی نعمتیں ہیں کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں، کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جو آخرت والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعلیٰ 87 نمبر سورت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا وللآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب ہم دیکھیں، ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے انہوں نے بتائے، کیا ان کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہم دنیا کی رونقوں میں گم ہو گئے ہیں، یا دنیا کی محفلیں، دنیا کی آسائشوں میں ہم گم ہو چکے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کیا فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دنیا جو اس میں سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور باقی وہی اللہ کی ذات جو بڑی عظمت والی اور بڑی عزت والی ہے، وہی باقی رہے گی، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ تو جو چیز فنا ہونے والی ہے، جس کا نام و نشان تک نہیں رہنا، تو ہمیں اس دنیا میں دل لگانے کا کیا فائدہ؟ اس دنیا کی تزئین و آرائش میں کھو جانے کا، گم ہو جانے کا کیا فائدہ؟ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی زندگی سنوارنی ہے، جو زندگی ہمیشہ والی ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ کچھ پل کی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے، کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں دنیا کو زیادہ اہمیت نہیں دینی، ہم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر اس میں کچھ بوئیں گے تو ادھر کاٹیں گے، اور اس میں کیا بونا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تو ادھر ان کا اجر ملے گا۔ اگر ادھر ہم اس زندگی میں، اس دنیا کی رونقوں میں گم ہو گئے، اس دنیا کی محفلوں میں گم ہو گئے، اس دنیا کی آسائشوں میں گم ہو گئے، تو جو وہ ہمارے لیے بہت بڑی ناکامی کا باعث ہے، بہت بڑی ناکامی کا باعث۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی حقیقت جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ زندگی کی حقیقت سب سے بڑا دھوکہ ہے موت، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں رہا۔ انبیاء کو بھی آئی، رسولوں کو بھی آئی، صحابہ کو بھی آئی، اولیاء اللہ کو بھی آئی، سب کو آنی ہے۔ بس وقتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کا بھی نزول ہوگا، ان کو بھی موت آنی ہے۔ انہوں نے حضور کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا، وہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، لیکن آخر میں موت سے مستثنا وہ بھی نہیں رہیں گے، ان کو بھی موت آنی ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہن، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس کو نہیں جینا، ہمیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، کیونکہ ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ ہم نے اس زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے دنیا کو اہمیت نہیں دینی، ہم نے دنیا کو ترجیح نہیں دینی، ہم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ اور اس وقت
ہماری سب سے بڑی جو غفلت ہے اور جو سب سے زیادہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں دنیا کے محفلوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، اس کا سب سے بڑا باعث کیا ہے کہ ہم قرآن مجید سے منہ موڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید ہم سے دور ہے، ہم قرآن مجید سے دور ہیں۔ کیوں ہیں؟ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں، ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں الہدا، الفرقان، جس میں دنیا کے ہر مسائل کا حل ہے، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، سب کچھ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کتاب میں ہے۔ ہم دیکھیں، ہم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم کتنی موٹی کتابیں نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہم نے کبھی اس طرف غور کیا ہے؟ کیا کبھی اس طرف ہم نے توجہ دی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو سب کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے، اور اسی کتاب کو اگر ہم تھام لیں گے، اسی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہماری آخرت کی اور دنیا دونوں میں ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن کیا ہے، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اور آج اسی وجہ سے ہم پر ذلت طاری ہوئی ہے۔ ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے، مہنگائی ہے جو اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے مزدور انسان کی، لیکن اس کی وجہ ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بھی عذاب تو آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی تو ہم سے پوچھیں گے نا۔ تو اس بات میں ہمیں غور کرنا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کی اپنی زندگی میں قرآن مجید کو ہم نے اپنا نقطہ نظر بنا کے چلنا ہے، ہمیں قرآن مجید کی بتائے ہوئے احکامات پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تو ہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ دیکھیں، ابھی 5 وقت کی نماز ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 دفعہ، 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں دنیا کے کاروبار، دنیا کے جس میں مغن ہوتے ہیں، جس میں ہم اس قدر ڈوبے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن ہم سب کو چھوڑ کر اگر جب ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتے ہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہم اس مالک کے بندے ہیں، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اور ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اصل زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، اس پہ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں خود اس بات پہ غور کرنی ہے، ہمیں خود اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ ہم کون سی زندگی چاہتے ہیں۔ ہم وہ زندگی چاہتے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یا وہ زندگی چاہتے ہیں جو فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ 3 دفعہ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی نفس، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار حکم دے رہے ہیں کہ سیدھے راستے کی طرف آؤ، لیکن ہم اگر پھر بھی نہ سمجھیں، پھر بھی ہم اس بات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ہمارے لیے بہت بڑی خرابی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں دنیا کو بھولنا ہوگا۔ مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ قید خانہ ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ جو مومن بندہ ہے اس کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کے نیک اعمال کرنے ہیں، صالح اعمال کرنے ہیں، یہ ہمارا ایگزام ہے، امتحان ہے۔ اگر آج ہم ادھر اچھی تیاری نہیں کریں گے تو ہمیں آخرت میں اچھا رزلٹ کیسے ملے گا؟ ہم کیسے اس بات کی جو ہے وہ توقع کر سکتے ہیں کہ
کہ ادھر ہم جو ہے برائی پہ برائی کریں، گناہ پہ گناہ کریں، اللہ کی یاد سے غافل رہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بے عمل رہیں، تو ہمیں آخرت میں کامیابی مل جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دنیا میں رہ کے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا ہوگا، ہم نے اس کو مضبوطی سے سامنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمیں یہ اللہ کی رسی ہے، ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو ہی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ اور یہ دنیا میں جو یہ شیطان لعین جو ہمیں اس بات سے بھٹکاتا رہتا ہے، ہمیں ہر بار بار جو ہے وہ ہمیں دنیا میں الجھائے رکھتا ہے، ہمیں آخرت سے، موت سے ہمیں بھٹکا دیتا ہے، بلا دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوگی کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، ہمیں موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، ہماری ہر وقت کوشش یہی ہوگی کہ ہم نیکی کا کام کریں۔ اگر نیکی کا کام کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ موت کتنی خوبصورت ہے، اللہ کی راہ میں اگر موت آ جائے تو وہ موت کتنی خوبصورت ہے۔ اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، ہم گناہوں میں ملوث ہوں گے، گناہ گاری میں ملوث ہوں گے، گناہ والے کام کر رہے ہوں گے، اگر اس حالت میں ہمیں موت آ جائے تو ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ ہم کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہمیں اس بات کی طرف غور و فکر کرنی ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی کو اپنا مسکن نہیں بنانا، یہ ہمارا مسکن نہیں ہے، یہ ہمارا عارضی طور پہ ہمارا یہ ایک سفر ہے۔ ہم عارضی طور پہ جب کوئی انسان کوئی سفر پہ نکلتا ہے تو چند دیر کے لیے کہیں سانس لینے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، بس ہم یہ وہ درخت سمجھیں کہ اس کے سائے میں ہم چند دیر کے لیے بیٹھے ہیں، ادھر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے اس کو اپنا مسکن نہیں بنانا، ہم نے اس کی آسائش و تزین و آسائشیں دیکھ کر ہمیں اس میں ہی کھو نہیں جانا، ہمیں اپنے سفر کی طرف جانا ہے، اور وہ سفر جو ہمارا حقیقی سفر ہے، جو ہمارا وہ سفر جس پہ ہمیں جا کے ہمیں دنیا اور آخرت، اس سفر پہ جو ہمارا سفر ہے آخرت کا، وہی ہمارا آخری سفر ہے، اور وہی ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ ہمیں اس زندگی کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اسی کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول اور اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے، ہماری آخرت کو بہتر کر دے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔